हेलो एवरीवन। तालमीद के एक और सेशन में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो यू वुड हैव सीन कि हमने बहुत सारी डिफरेंट शख्सियात के साथ वक्त गुजारा है, जो प्रोफेशनली कुछ काम कर रहे हैं उनके साथ भी, और जो खुदा की खिदमत कर रहे हैं उनके साथ भी, और चंद मसीही इदारों को भी हमने हाईलाइट करने की कोशिश की है। लेकिन आज मेरे साथ जो शख्सियत है उनका मिनिस्ट्री से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, और एज अ वर्शिपर ही इज़ वेरी वेल नोन। ताल्लुक़ तो इनका रावलपिंडी से है, लेकिन पूरा पाकिस्तान इनका घर है। और इन्होंने बड़े ही शॉर्ट नोटिस पे मुझे वक्त दिया, जिसके लिए मैं खुदा उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं उनको वेलकम करता हूँ, पास्टर उबैद सादिक को। सर, थैंक यू सो मच। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। कराची में आप आए हैं, आपका बहुत टाइट स्केड्यूल है, बहुत ही कॉम्पैक्ट स्केड्यूल है, लेकिन आपने वक्त गुजारा, उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल एंड आई फील रियली ब्लेस्ड कि आपके साथ टाइम गुजारने का मुझे मौका मिला है। जी, खुदा उनके नाम की तारीफ करते हैं कि इसने ये वक्त हमें दिया था कि हम कुछ खुल डुल के बात कर सकें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और हमारा जो मोटिव है वो यही है कि आपकी ज़िंदगी से जो देखने वाले हैं, जवान हों, बुज़ुर्ग हों, आने वाली जनरेशन है, खैर यूट्यूब पे जब आ गया तो वो तो रहेगा ही, बट आई एम श्योर आपकी ज़िंदगी की कहानी सुन के बहुत सारे लोग मुतासिर होंगे। अमूमन होता क्या है कि लोग देखते हैं, जैसे कोई गाड़ी चला रहा होता है ना, बोलते हैं यार आपने तो गाड़ी चलाई, हम बसों में सफ़र करते हैं। उनको नहीं पता कि शायद पिछला भी बसों में सफ़र किया हो, साइकिलों पे घुमा हो। इस तरह जो लोग सामने होते हैं दुनिया के एज अ वर्शिपर या खुदा के खादिम, जिनको खुदा ने बहुत इज़्ज़त दी है, तो लोग समझते हैं शुरू से ही खुदा में होंगे या इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा नहीं हुआ होगा। तो ये लोगों के सामने लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पास्टर जी, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि कैसे आप खुदा के करीब आए? अ, ये सफ़र जो है 91 में शुरू हुआ। अच्छा। और बचपन तो अ, वालिदैन के साथ, चर्च के साथ मुंसलिक था ही। बिल्कुल। उधर से ही फिर खुदावंद ने अपनी बुलाहट के साथ अ, मुझे चुना, बुलाया। मैं ये समझता हूँ कि एक मसीही घराने में सिर्फ पैदा होना ही आपकी पहचान नहीं होता, बिल्कुल। बल्कि खुदावंद की कॉलिंग के साथ आगे बढ़ना, ये एक मोतबर बात है। बिल्कुल। तो एक पादरी साहब का बेटा होना या हुँ। एक ईमानदार का बेटा होना, ये शर्फ की बात। शर्फ की बात है। लेकिन किसी भी अ, खिदमत को जब आप अपनाते हैं, उसको समझते हैं, तो फिर आपके लिए भी कॉलिंग का होना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि ये किसी खादिम के घर पैदा हो गए या पास्टर के घर पैदा हो गए, ऑटोमेटिकली यही होना, ये भी खिदमत करेंगे। लेकिन रियलिटी में ऐसा होता भी है, लेकिन बहुत सारे केसेस में नहीं होता। तो खैर एनीवेज़, आपकी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं कि जी, फिर। मैं इस बात को बिलीव करता हूँ कि एक पास्टर का बेटा होना, एक ईमानदार का बेटा, एक ईमानदार घराने में पैदा होना, ये शर्फ की बात है। बिल्कुल। लेकिन जब आप खिदमत में आते हैं तो आपके पास भी इलाही कॉलिंग होनी चाहिए, बिल्कुल। बुलाहट होनी चाहिए, ताकि खुदावंद आपको अपनी उस बुलाहट के अंदर इस्तेमाल करें। तो अ, कहीं ना कहीं स्टूडेंट लाइफ में शरारतें भी चली, बिल्कुल। बिल्कुल। दोस्तों के साथ मार पिटाई भी चली, क्रिकेट भी बहुत खेला। अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी, ताइक्वांडो किया। अच्छा, ये ताइक्वांडो हाँ। वाली बात मुझे नहीं पता थी। इस पे करेंगे वेट बात। लिफ्टिंग किया। अच्छा, वेरी गुड। तो सब ये कुछ भी चलता सब रहा। कुछ साथ साथ चलता रहा, कुछ ऐसी। लेकिन जब फिर समझा कि नहीं, हुँ। एक कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ना है, हुँ। असर छोड़ना है अपने यूथ पे, अपने वाले लोगों पर, तो फिर एक लाइन सही पकड़ी कि नहीं। सही पकड़ी, ठीक है। और म्यूज़िक में आपका शुरू से इंटरेस्ट था, म्यूज़िक का, गाने म्यूज़िक का का? तो बिल्कुल शुरू से था। जब मैंने बाजा शुरू किया, हुँ। तो आज भी कुछ ऐसे लोग हैं हुँ। जो क्रिश्चियन म्यूज़िक बजाते हैं, बिल्कुल। लेकिन एक कमिटमेंट की मैं बात करने लगा हूँ राइट। कि जब मैंने हारमोनियम बजाना शुरू किया, सीखना शुरू किया, तो उस वक्त क्योंकि हम बड़े एक दुआया टीम में बड़े मगन थे, हुँ। तो एक दिन मैंने ऐसे ही शौक से ना, कि किसी को कौन क्या देख रहा है कोई, हुँ। तो मैंने वो कुछ बजाना शुरू कर दिया, ओके। कुछ और कुछ। ओके।
تو جیسے آج بھی لوگ چپکے چپکے کچھ بجا ہی لیتے ہیں, بالکل بالکل گنگنا بھی لیتے ہیں, بالکل. لیکن نہیں, وہ پھر میرے لیے ایک شرمندگی کا باعث ہوا کہ اچھا ہولی اسپرٹ نے میرے ساتھ بات کی کہ اگر میں انگلیوں کو رقص کرنا چلانا سکھا سکتا ہوں تو اسے روک بھی سکتا ہوں. پریز دی لارڈ. تو پھر میں نے کمٹمنٹ کی کہ نہیں, یہ گلے کا آرگن اور یہ انگلیاں جو ہیں اگر چلیں گی اور گائیں گا یہ گلا, اگر کسی کے لیے کچھ گنگنائے گا تو وہ یسوع مسیح کی ذات ہوگا. اور اسی کی بلیسنگ سے پھر آج دنیا بھر میں جہاں بھی اردو پنجابی سننے والے اور گانے والے لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس شخصیت سے بہت ساری جگہوں پہ جو ہے آپ سے واقف ہیں. اور آپ کے گھر میں اگر میں گھر کا ماحول پوچھوں تو کیا بہت زیادہ سختی ہوتی تھی کہ نہیں تو نے یہی کرنا ہے, یا اٹ ہیپنڈ آٹومیٹکلی کہ آپ خود خدمت میں آئے, یا آپ فادر کو دیکھ کے بولتے تھے کہ یہ خدمت میں ہے تو میں بھی خدمت کروں گا, یا کوئی سختی تھی آپ کی فیملی میں؟ نہیں, ایسا کوئی سختی والا کام نہیں تھا. ویری گڈ. کہ آپ نے اسی, ہاں لیکن کیونکہ پریئر لائف ہمیں دی گئی, چرچ کا ماحول ہمیں ملا, اور میں نے پہلے جیسے ذکر کیا کہ ایک پاسٹر کا بیٹا ہونا یا ایک ایماندار خاندان میں پیدا ہونا یہ احساس کی بات ہے, لیکن ایک پاسٹر کے بیٹے کے پاس بھی الہی کالنگ ہونی چاہیے, الہی بلاغت ہونی چاہیے. کالنگ پہ اگر ہم بات کریں, آپ سے پہلے بھی ہمارے ایک دو گیسٹ تھے, ان سے ہم نے یہ بات کی تھی, اینڈ آئی بلیو اٹس ویری امپورٹنٹ, اس ٹاپک پہ جتنی بات کی جائے وہ کم ہے, کہ اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, یوٹیوب فیس بک کا زمانہ ہے, تو ہر جو جوان یا جو نیا بلیور آتا ہے وہ کہتا ہے مجھے عبید صادق جیسا بننا ہے, مجھے عارف بھٹی جیسا بننا ہے, مجھے تہمینہ جیسا بننا ہے, اور وہ بس فوراً سے شارٹ کٹ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ شاید کالنگ کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3 طرح کی بلاغتیں ہیں. رائٹ. ٹھیک ہے, یا اس کو یوں ہم کہہ لیں کہ 3 طرح کے لوگ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. اوکے, ٹھیک ہے. تو ایک وہ ہیں جو خدا کے لیے کام کر رہے ہیں, رائٹ, اور دوسرے وہ ہیں جو خدا کے لیے کام کر رہے ہیں. اور خدا کے کام کرنے والے اور خدا کے لیے کام کرنے والے وہ کہیں نہ کہیں پھر کام خراب کر رہے ہیں. رائٹ. وہ لیفٹ رائٹ ہو رہے ہیں, ان کی زندگی کے اثرات اچھے نہیں ہیں, بگاڑ کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے. بالکل. تو خدا کے کام کرنا یا خدا کے لیے کام کرنا کوئی اتنا معتبر بات نہیں ہے. خدا کے ساتھ رہ کر کام کرنا یہ آنے والی کئی جنریشنز کے لیے آپ ایک بڑا میسج چھوڑتے ہیں. پریز دی لارڈ. گڈ پوائنٹ, ویری گڈ پوائنٹ. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے اس بات کو جانچ لیں کہ ہم اگر کسی شخصیت کے پیروکار بننا چاہتے ہیں تو وہ بیڈ سلیپ ہو سکتا ہے, بالکل, وہ گمراہ ہو سکتا ہے, وہ برگشتہ ہو سکتا ہے, لیکن اگر ہم یسوع مسیح پر نظر رکھیں گے اور اس کے فالوورز رہیں گے تو ہم کبھی بھی ٹھوکر نہیں کھا سکتے. رائٹ, رائٹ. یس, خادموں کو نمونہ بنانا چاہیے, لیکن آج کے ماحول کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. رائٹ. اور بہت سے لوگ شارٹ کٹ مار کے پھر ایسی شارٹ مارتے ہیں کہ اس شارٹ میں پھر کافی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں. اور پھر پچھلے دنوں اس بات پہ بہت زیادہ پچھلے 1 آدھ سال میں بہت گفتگو, بہت ڈسکشن بھی ہوا تھا کہ پھر بعضوں کا جب اس طریقے سے ورشپ سٹارٹ ہوتی ہے تو شاید اس کی جو کمپوزیشن یا اس کی جو لکھاوٹ ہے, جو اس میں ورسز لکھے گئے ہیں یا جو کمپوزیشن ہے, لیرکس جو لکھے ہیں, وہ بھی بعض اوقات بائبل کی لائن میں نہیں ہوتے, دے آر ناٹ ان لائن ود دا بائبل, اور تھیولوجیکلی بھی وہ ایکوریٹ نہیں ہوتے, تو پھر یہ مسئلے مسائل بھی شروع ہو جاتے ہیں. جی, اس پہ پاکستان کے اندر کچھ ہمارے بہت معتبر جو لوگ ہیں انہوں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا تھا. جی. تو بات وہی ہے کہ پھر جب کسی کا مزاج سیدھا کرنا پڑے یا کسی کی لائن سیدھی کرنی پڑے اکارڈنگ ٹو بائبل, تو وہ اگلا شخص جو ہے وہ پھر برا منا جاتا ہے. ایسا ہی ہے. وہ کہتا ہے جی آج آپ بابے ہو گئے ہیں, آپ پرانے ہیں, آپ کو کیا پتہ ہے, آج کا ڈیجیٹل دور ہے, آج کی تھیوری بڑی فرق ہے, آج کی جو کمپوزیشن ہے وہ بڑی فرق ہونی چاہیے. بھائی فرق آپ کیا پیدا کر رہے ہیں, آپ نے تو کافی زیادہ ہی فرق پیدا کر دیا, بہت زیادہ فرق پیدا کر دیا. تو جو شاعری, جو میوزک, جو چرچ میوزک ہے, اور میں وثوق کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا, لیکن جتنا سفرنگ ہم نے کی ہے پاکستان میں یا انٹرنیشنلی, وہاں یہ دیکھنے میں آیا ہے
کہ لوگ چرچ میوزک سے زیادہ ریلیٹڈ نہیں ہیں. رائٹ ان کا پروفیشنل ذہن ہے رائٹ یا سیکولر میوزک سے وہ آگے ہیں, تو بالکل. اسی کو اس نے ایک لبادہ اوڑھ کے تو وہ چرچ میوزک کا نام دے دیا ہے. بالکل مذہبی لبادہ اوڑھ لیا کہ ادھر کام نہیں بن رہا تو تو وہ جیسے ہی کوئی گیت شروع ہوتا ہے یا شاعری کی وہ بات ہوتی ہے تو لوگ اس کو کہتے ہیں ہاں یہ تو فلانا وہ ٹچ نہیں آ رہا. بالکل. تو اس لیے میں نے پہلے جیسے بات کی کہ جب میں نے 94 یا 95 کی بات ہے جب میں نے ہارمونیم سیکھنا شروع کیا جی, تو 92 میں کیونکہ امیرول کو اس کا بپتسمہ ہو گیا تھا, 91 میں نے یسوع کو قبول کیا تھا. ویری گڈ. تو پھر اس کے بعد ہم دعائیا گروپ میں شامل ہوئے چرچ کے. تو ایسے ہی بس وہ چپکے ہو گیا, لیکن پاک روح نے بولا کہ نہیں. بالکل. تو سرفرازی جو ہے, جو واقعی بلاہٹ کے ساتھ سرفرازی ہے, وہ دیر پا ہے. بالکل. باقی کئی لوگ آتے ہیں, کئیوں کو خدا نے آزمایا ہے, وہ کدھر گئے ہیں؟ نہ وہ ادارے رہے, نہ وہ شخصیات رہیں. ٹھیک ہے, تو آج کیونکہ لوگ اداروں کو بھی تباہ کر رہے ہیں کہ شخصیات بچ جائے. ٹھیک ہے نا. اور آج جو کچھ ہمارا پاکستان میں سینیریو بنا ہوا ہے, یہاں ذاتیات پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے, کردار پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے. اور وہ چیزیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ابھی, اگر کوئی ادارہ آپ کی اصلاح کرنے کے لیے کام کر رہا ہے تو اس کی اصلاح کو لیں. بالکل لیں. ٹھیک ہے, یا آپ کے لیے کوئی بہتر چیزیں وہ دینا چاہتے ہیں تو بالکل دینے چاہیے, ان کو لینا چاہیے. اگر کوئی شاعری ٹھیک نہیں کر رہا تو اگر کوئی شاعری کا کوئی نقطہ نگاہ سے اس کو آپ کو سمجھاتا ہے تو آپ ضرور اس کو کر لینا چاہیے. بالکل. اور وہ بھی خدا کے جلال کا باعث ہی بنے گا. بالکل, تاکہ آنے والی جو لوگ ہیں آپ کو سنتے ہیں, بزرگ سنتے ہیں, جوان سنتے ہیں, خواتین سنتی ہیں, جوان بیٹیاں سنتی ہیں, تو ان کو اس میوزک سے یا اس شاعری سے مسیح میں بڑھنے کے لیے کوئی مضبوط چیزیں مل سکے. اور ایک تو ہم نے ریزن دیکھا کہ ایک تو چلیں لالچ ہے یا شارٹ کٹ ہے, لیکن اگر ہم اور اس کی گہرائی میں جائیں تو آپ کے ایکسپیرینس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ ہر کوئی کیوں یہ شارٹ کٹ لینے کی کوشش میں کیوں ہے, اور کسی کی اصلاح نہیں لے رہا, یا وہ چاہتا نہیں کہ میں تھیولوجیکلی کلام کے مطابق جو ہے شاعری کروں؟ ایسا اس کی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے اپنے تجربے سے, اپنے ایکسپیرینس میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک بڑا سفر کیا ہے اور اپنے بزرگوں کے ساتھ وقت گزارا ہے, ان کی ڈانٹ بھی کھائی ہے. مجھے یاد ایک دفعہ میں نے کوئی غلطی کر دی, اتنی سنگین غلطی بھی نہیں تھی, لیکن اس سنگین غلطی میں آگے نہ بڑھنے کے لیے یا مجھے روکنے کے لیے میرے والد نے, وہ ایک گھروں میں ایک مطہر ہوتی تھی نا, جس سے وہ بزرگ مائیں جو ہیں وہ اپنا اپنا مسالہ کوٹتی تھی, تو وہ ان کے ہاتھ میں وہی آیا, تو انہوں نے مجھے یہاں جب والد صاحب نے, والدہ نے نہیں, والد صاحب نے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ اگر خدمت کرنی ہے یا چرچ میں آپ نے آگے بڑھنا ہے تو پھر ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ہی آپ نے قابو پانا ہے, ورنہ پھر آپ بڑی بڑی غلطیوں کر کے بھی آپ کو احساس نہیں ہوگا. بالکل, آپ بہت آگے نکل جائیں گے. ٹھیک ہے, مجھے یاد ہے بچپن میں ہمارے ایک چاچا جی تھے, تو کرسمس کے دن ہم چھوٹے چھوٹے تھے, اور جب ہم گئے ان کے گھر میں تو وہ بسکٹ اور چائے آ گئی, تو والدین ساتھ نہیں تھے, تو میں نے بسکٹ جو ہے نا غلطی سے چائے میں ڈبو دیا. ادھر سے میں چائے میں ڈبو رہا ہوں, ادھر سے انہوں نے میرے منہ پر تھپڑ, اور وہ تھپڑ مجھے آج تک یاد ہے. جب بھی میں چائے میں وہ بسکٹ ڈبوتا ہوں نا تو مجھے یاد آتا ہے کہ نہیں. تو انہوں نے مجھے پھر پیار کیا, مجھے سمجھایا. ایک دفعہ مجھے لگا کہ یار ہم ان کے گھر میں گیسٹ آئے ہیں, انہوں نے مجھے تھپڑ لگا دیے. تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا, بات میں نے یہ آپ کو اس لیے کیا ہے کہ آپ جب بڑی بڑی سوسائٹیز میں بیٹھیں, لوگوں میں جائیں, تو آپ کو یہ تھپڑ, یہ ڈانٹ آپ کو یاد رہے. اور آج کی جنریشن یا آج کے لوگ جو شارٹ کٹ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ اصل میں ڈانٹ ڈبر پسند نہیں کرتے, سرزنش جو ہے نا وہ پسند نہیں کرتے. کلام میں لکھا ہوا ہے کہ احمقوں کے راگ سننے سے بہتر ہے دناک کی سرزنش سننا. پریز دی لارڈ. ٹھیک ہے نا, تو احمقوں کے راگ سننا تو سبھی پسند کرتے ہیں, بالکل, لیکن دانش مند کی, دنا کی,
ڈانٹ ڈبس سننا پسند نہیں کرتے. تو کلام بیان کرتا ہے کہ اگر تو احمق کو ملامت کرے گا وہ تیرے خلاف ہو جائے گا, رائٹ. لیکن اگر تو دنا کو ملامت کرے گا تو وہ اور اس میں ترقی کرے گا, وہ بڑھتا چلے گا, وہ سیکھے گا. اور بڑا سمپل سے یہ بھی لکھا ہے کہ یسوع جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کو ڈانٹتا بھی اور کوڑے بھی لگاتا ہے. تو آج ایسا کیوں ماحول آ گیا کہ چلیں ہم کسی کی بھی ڈانٹ, کسی کے بھی کوڑے کھانے کے لیے, آج تو کوڑے کھانے والی تو بات نہیں ہے, آج تو زبان کا کوڑا ہی بڑا چل رہا ہے. زبان کا کوڑا بڑا چل کہ آپ ہوتے کون ہیں ہمیں بتانے والے یا سمجھانے والے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں ہماری آنے والی جنریشن کے لیے, جو ابھی موجودہ یوتھ ہے یا آنے والی جو یوتھ ہے یا ہمارے بزرگ ہیں, جو ہماری بزرگ خواتین ہیں یا نوجوان بچے ہیں, ان کو اس بات کا لحاظ ہونا چاہیے. اگر وہ مسیحی خاندان میں مسیحی تعلیم پا رہے ہیں تو پھر ان کو بائبل مقدس کی ان باتوں پر دھیان دینا پڑے گا اگر وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں. رائٹ. کیونکہ بائبل تو یہ کہتی ہے کہ سرفرازی سے پہلے فروتنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر ہم سرفراز ہونا چاہتے ہیں, ہم کچھ اپنے خاندانی اثرات یا اداروں کے اندر کام کر رہے ہیں, یا ہم جابس کر رہے ہیں, یا ہم کسی بھی پروفیشنل میں ہیں, روحانی یا دنیاوی اپنے کام میں مگن ہے, تو ہمیں اپنے آپ کو خدا کے کلام کے دائرے میں لے کے آنا پڑے. بالکل. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ چلیں پڑھائی لکھائی تو دور کی بات ہے, لیکن خدا کے کلام میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ تیرے کلام کی تشریح نور بخشتی ہے, وہ سادہ دلوں کو عقل مند بنا دیتی ہے. تو جب وہ آپ کو بیسک زندگی میں خدا کا کلام آپ کو عقل مند بنا رہا ہے, تو جب آپ خدمت کر رہے ہوں گے تو کیوں نہیں خدا کا کلام آپ کو اور زیادہ ویژن دے گا, اور زیادہ آپ کو ترقی دے گا. لیکن آئی ڈونٹ نو وائی, مجھے لگتا ہے کہ شاید ڈسائپلنگ کی بہت زیادہ کمی ہے, بہت زیادہ فقدان ہے کہ لوگ خدا کے کلام کے پیچھے نہیں بھاگ رہے ہوتے. آج کل ایک اور پاسٹر جی, آئی ڈونٹ نو آپ مجھ سے اگری کریں یا نہ کریں, لیکن آج کل وہ جو شارٹ کورسز 1-2 دن کی جو لیڈرشپ کلاسز شروع ہوئی ہیں وہ بھی بہت حد تک جو ہے ہمیں نقصان دیتی ہیں. لوگ اسکول میٹرک کالج نہیں کرتے, لیکن ایک ہفتے کی کلاس لے کے پھر ایسی سیلیبریشن ہوتی ہے کہ جیسی پتہ نہیں کتنی بڑی اچیومنٹ ہے. اب اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ پروجیکٹس ہو رہے ہیں, یہ مشن ورک نہیں ہو رہا ہے. بالکل. جو مشن ورک ہے وہ فرق ہے, لائف لانگ ہے, اور جو پروجیکٹ ہے وہ 1 ماہ چلے گا, 2 ماہ چلے گا, بالکل سال چلے گا. تو ایسی تو بڑی سٹوریز ہیں ہمارے پاس, آپ بھی جانتے ہیں. بالکل. کئی لوگوں نے کہ کچھ ایسے طبقے کو چن لیا, ان پہ کام کرنا شروع کیا, 3-4 ماہ کیا, پروجیکٹ ختم ہوا تو اس کے بعد ختم. تو جو مشن کا ورک ہے, جو مشن ہے, ٹھیک ہے, دیکھیں نا یسوع ایک مشن پر نکلے تھے, بالکل, کہ میں اس لیے آیا کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. تو وہ مشن آج تک جاری ہے. بالکل. آج بھی جب یسوع کے پاس لوگ آ رہے ہیں, یسوع کو قبول کر رہے ہیں, تو بائبل بیان کرتی ہے جو بھی اس کے پاس آتا ہے وہ اسے پوری نجات دینے کے لیے زندہ ہے. ٹھیک ہے. تو وہ تو سلویشن کا کام تو آج بھی جاری ہے. رائٹ. وہ مشن کا کام تو آج بھی, اور اگر ہم اپنے مخالف کا کام لیں تو وہ بھی اپنے مشن پہ لگا ہوا ہے. بالکل. وہ پروجیکٹ اس کا ختم تو نہیں ہوا, جوش و خروش سے لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ الزام لگا رہا ہے, وہ اپنے مشن پہ کام کر رہا ہے, وہ مخالفت کر رہا ہے. بالکل. اور یہ منسٹری آج بہت سارے چرچز نے پکڑ لی ہے, بہت سارے پاسٹرز نے پکڑ لی ہے, بہت سارے ڈینامینیشنز کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے پکڑ لی ہے. ٹھیک ہے. تو مخالفت کرنا, الزام لگانا, شیطان کا, یہ شیطان کا کام ہے. بالکل. کیونکہ ابلیس کے لفظی معنی جو ہیں وہ ہے خدا کی رحمتوں سے مایوس. رائٹ. تو ہر دوسرا بندہ آپ کو خدا کی رحمتوں سے مایوس نظر آ رہا ہے, اس لیے خودکشی کا ریشو بڑھ رہا ہے. بالکل. طلاق کا ریشو بڑھ رہا ہے. بالکل. والدین کی نافرمانی کا ریشو بڑھ رہا ہے. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے. میں شاید ریکارڈنگ میں اس کو بار بار جا کے دیکھوں گا. ایک جو آپ نے سرزنش والی بات کی, اور یہ والی جو آپ نے بات کی کہ الزام لگانا شیطان کا کام ہے, لیکن کلیسیا میں اور لیڈرز جو ہیں انہوں نے یہ کام شروع کر دیا ہے. اٹس ویری سیڈ. لیکن پاسٹر جی, اگر میں آپ سے پوچھوں, اوبیسلی آپ آگے جا کے آپ پاسٹر بھی بن گئے, سب کچھ کر لیا, تو آپ کے کلام سیکھنے میں
واز اٹ اونلی دا ہولی اسپرٹ جس نے آپ کو انکریج کیا؟ والد بھی تھے لیکن کس طریقے سے کہ تعلیم پا؟ ہاں، یہ بڑی ضروری بات ہے. میں نے میرے ایک دوست ہوتے تھے، ہم اکٹھے ہی کرکٹ کھیلا، ہم نے کچھ وقت ہم نے محلے میں رہ کر ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا تھا. تو ایک دن انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ ایک پادری کے بیٹے ہیں، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مرکز کے کیا معنی ہے؟ تو میں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا. تو انہوں نے کہا آپ کیسے پادری کے بیٹے ہیں کہ آپ کو مرکز کے نام کے معنی نہیں پتا، اور آپ کا بھائی کا نام بھی مرکز ہے، تو کیا آپ بائبل نہیں پڑھتے ہیں یا سیکھتے نہیں ہیں؟ تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں، مجھے شخصی طور پر بھی کلام کے ساتھ وقت گزارنا ہے. بالکل. تو میں نے پہلے جیسے بتایا کہ مجھے ایک پٹائی میں وہ سکھلائی میں مار بھی پڑی، ٹھیک ہے، بسکٹ ڈبانے سے تھپڑ بھی پڑا، اور یہ میرے لیے ایک اور چیلنج تھا. پھر میرے والد اکثر مجھے کہتے تھے کہ بیٹا بائبل پڑھا کرو، تو میں کہتا جی آپ پڑھتے ہی ہیں نا تو ٹھیک ہے، آپ پڑھ لیتے ہیں ہمارے حصے کی. تو وہ کہتے نہیں نہیں نہیں، آپ کو پڑھنا ضروری ہے. جب اس نے مجھے یہ سوال پوچھا اور مجھے جواب نہیں آیا، پھر میرے اندر یہ بات اجاگر ہوئی کہ نہیں، مجھے خود سے پڑھنا ضروری ہے. رائٹ. جہاں تک ہے نا پاسٹورلک خدمت یا پاسٹر کی خدمت کے لیے، تو میں گفتگو میں یہ میرا تیسری چوتھی دفعہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک پاسٹر کے بیٹے کے پاس بھی کالنگ ہونا ضروری ہے. ضروری ہے، بالکل بالکل. تو میں اس کالنگ کے تھرو خداوند میں پاسبانی خدمت کے لیے آیا ہوں، اور خدا کے فضل سے میں نے ورشپ کا جو حصہ تھا، میں اس کو یوں لیتا ہوں کہ جیسے خدا نے داؤد کو سامنے لے کر آنا تھا نا، جاتی جولیت کو مروا کر، رائٹ. تو گانا بجانا تو نہ ہمارے باپ دادا نے کیا، نہ ہمارے پیچھے کوئی ہے تھا. اچھا، ویری انٹرسٹنگ ہے. میں نے آگے جا کے پوچھنا بھی تھا لیکن اچھا یہ تو بتا دیا. ایک داؤد کو جیسے خدا نے سامنے لانا تھا نا جاتی جولیت، تو یہ حمد و ستائش کا توڑا دے کے خدا نے ہمیں کھڑا کیا. اندر کھاتے تو خدا ہمارے سے اور کام لے رہا ہے نا. رائٹ رائٹ رائٹ. اچھا، سو آپ کے فادر بھی گاتے؟ مطلب اس طرح انہوں نے کوئی اس طرح سے انہوں نے نہیں کیا پروفیشنلی لیڈ کرنا، عبادت لیڈ کرنا یا سر لے کے اندر گانا، وہ تو ایک نیچرلی آپ کے اندر ہوتا ہی ہے. رائٹ رائٹ رائٹ. لیکن باقاعدہ سیکھنا، میوزک کرنا، وہ اس طرح نہیں تھا. لیکن ان کی بہت پاورفل ایک ٹیم ورک تھا جس میں ہمارے بزرگ ہسکیل سروش بھی ہمارے پنڈی چرچ میں کافی وقت انہوں نے گزارا، ایف جی اے چرچ میں. وہ آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا نام ہے. بالکل. ٹھیک ہے. آئی ریممبر ایک وقت تھا کہ پاسٹر ہسکیل اور ان جیسے لوگ جو ہیں، جب چرچ آف پاکستان کی کنونشنز ہوتی تھی اس میں بھی وہ لوگ بہت شریک ہوا کرتے تھے، اور دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم میں نے ان کو سنا تھا. تو مجھے تھوڑا بہت ٹریڈیشنل کرسچن تھا، تو میں اس سے پہلے پاسٹر ہسکیل سروش کو نہیں جانتا تھا، اور پینٹیکوسٹلز کیا ہوتے ہیں نہیں پتہ تھا. لیکن جب وہ آئے، انہوں نے بات چیت کرنا شروع کی، تو لائک سننے کا دل کر رہا ہے. تو پریز دی لارڈ کہ آپ کے ایسے لوگوں کے ساتھ بھی آپ نے وقت گزارا. جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پرسنلی شخصی طور پر بائبل مقدس کا، میری کلیسیائی مصروفیت بھی ہے، بشارتی مصروفیت بھی ہے، لیکن میں اپنا جو پرسنل ٹائم ہے اپنا اسٹڈی کا، میں کتاب دوست ہوں. ٹھیک ہے. اور میں ان بزرگ خادموں کو پڑھنا پسند کرتا ہوں جنہوں نے صحیح درست تشریح بیان کی ہے، اور اس میں چرچ آف پاکستان کے بھی خادم ہیں، پریسبیٹیرینز خادم بھی ہیں. لیکن کیونکہ نظریات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جو بائبل کی تشریح کرنے والے دنا خادم ہیں، ان کو جب ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہمیں بائبل مقدس کو درست طریقے سے بیان کرنے کا سلیقہ آ جاتا ہے. رائٹ رائٹ، ویری ٹرو. تو جو نظریاتی باتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. ٹھیک ہے. تو نظریات پہ ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے، بالکل، ان کا ہماری طرف سے ہو سکتا ہے، ہمارا ان کی طرف سے ہو سکتا ہے، لیکن جو بائبل کی خوبصورت تشریح کی گئی ہے پرانے عہد نامے کی اور نئے عہد نامے کی،
وہ ہمارے لیے ایک مشن راہ ہے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. اس میں ہمارے جو پینٹیکاسٹلز بزرگ خادم ہیں ہم ان کو بھی پڑھتے ہیں, ان کو بھی فالو کرتے ہیں. جو ہمارے پریسبیٹیرینز اور چرچا پاکستان کے خادم ہیں ہم ان کو بھی. آج صبح میں جب ڈرائیو ان رائٹ پر بیٹھا ہوا تھا تو میں جب گفتگو کر رہا تھا کچھ لوگوں سے فون پہ, تو جو ڈرائیو کرنے والے بھائی تھے انہوں نے جج کر لیا کہ میں کوئی مسیحی ہوں. پھر انہوں نے اپنے اپنے کوسچن کیے تو میں نے بڑے سلیقے اور کرینے کے ساتھ ان کو جواب دیا. تو ان کو اس بات کی سمجھ لگی کہ نہیں, اس کرسچنس کے اندر بھی بہتر طور پر چیزوں کو بیان کرنے والے لوگ ہیں. بالکل. تو میں نے ان کو مختلف ڈینومینیشنس کے بارے میں بتایا کہ ان کے کیا نظریات ہیں, ان کے کیا نظریات ہیں. اور تو یہ ضروری ہے کہ جب ہم بزرگ خادموں کو پڑھیں گے, اچھے خادموں کو پڑھیں گے, اچھے رائٹرز کو پڑھیں گے, تو ہماری تربیت اور ہمارا سلیقہ جو ہے وہ اور بہتر ہوتا چلا جائے. رائٹ. لیکن لوگ آج کل یہ بڑا سمجھتے ہیں کہ یار میں نے کون سا پادری بننا ہے, میں نے کون سا ایونجلسٹ بننا ہے, میں کیوں اسٹڈی کروں, پاسٹر کر رہا ہے نا, سنڈے کو سرمن سن لیا بس کافی ہے. بالکل صحیح کہتے ہیں. میں اپنے بچوں کو اکثر کہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے, اور چرچ کے لوگوں کو بھی, اور جہاں بھی ہمارا حلقہ ہے کہ ہم جا سکتے ہیں لوگوں سے, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ سارے پادری نہیں بن سکتے, نہ سارے ایلڈر بن سکتے ہیں, نہ ہی سارے ڈیکن بن سکتے ہیں, لیکن مسیح کے سچے گواہ تو بن سکتے ہیں. بالکل. تو ایک مسیح کے سچے گواہ کے لیے اس کی پوری تعلیم ہونا, اس کی پہچان ہونا بہت ضروری ہے. تو میں اکثر اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں, شکر گزاری خدا کی, ہم نے کبھی ان پر زور نہیں دیا, کبھی ان کو زیادہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی. وہ خود سے ہی اس طرف جو ہے وہ مائل ہو رہے ہیں, اور جو گھر میں ماحول ملے گا بالکل وہ آپ کو آگے لے کر جائے گا. پریز دی لارڈ. ٹھیک ہے. تو بچوں نے کورسز کیے ہیں سنڈے اسکول کے لیے, سنڈے یوتھ کے لیے, ڈسائپل شپ کے لیے, تو خدا کی تعریف ہو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ گیپ ہمارے بزرگوں سے رہا وہ ہم نے فل کیا, جو ہم سے رہ جائے گا وہ ہمارے بچے فیل کریں گے, اور جو ان سے رہ جائے گا وہ آنے والی جنریشن جو ہے. تو یہی ہمارا ویژن ہونا چاہیے. مقدس پالوس رسول جب تیموتھیوس کو خط لکھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جو باتیں تو نے مجھ سے سیکھی ہیں. بالکل. یعنی پہلی جنریشن جو ہے وہ پالوس رسول ہے, دوسری جنریشن جو ہے وہ تیموتھیوس ہے, اور جو تیموتھیوس سے سیکھیں گے وہ تیسری جنریشن ہے. رائٹ. اور تیموتھیوس سے سیکھے ہوئے لوگ جو سکھائیں گے آگے وہ چوتھی جنریشن ہے. بالکل. تو یہ نسل در نسل جب کام آگے بڑھے گا تو جہاں جہاں گیپ رہ جائے گا وہ فل ہوتا چلا جائے گا. اور آج اگر ہم گیپ پر کام نہیں کریں گے تو یہ ہمارے لیے ایک نقصان کا باعث ہوگا. لیکن جو کلیسیا کے لوگ ہیں جو اس کو بہانہ بنا کے کلام نہیں پڑھتے, جیسے آپ نے کہا کہ یار ٹھیک ہے آپ پاسٹر نہیں بن سکتے, ایونجلسٹ نہیں بن سکتے, سچے گواہ تو بن سکتے ہیں, لیکن تب بھی چرچ میں لوگ ہیں ان کا یہی بہانہ ہے کہ جی یہ ہے, یہ پڑھ رہا ہے, میں کیوں پڑھوں. تو ان کو آپ کیا کس طریقے سے موٹیویٹ کر سکتے ہیں؟ ان کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جیسے اپنے بچوں کے لیے ٹیوشن لگواتے ہیں نا, بالکل, تو آپ بھی کسی پاسٹر جی کو یا کسی استاد کو اگر خود نہیں کر سکتے تو ان کو بلائیں, ان کو کہیں جی ہمیں ایک گھنٹہ آ کے پڑھا دیا کریں, ہم آپ کی سننا چاہتے ہیں. بہترین. اور یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب مجھے نہیں پتا یہاں کیا ماحول ہے, لیکن ہمارے شہر کے اندر راول پنڈی اسلام آباد کے اندر میں بھی, کراچی میں بھی اور دیگر علاقوں میں بھی, لیکن بہت کم میں نے دیکھا ہے کہ ایک پاسٹر کے اوپر بھی ایک پاسٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہونا چاہیے. ایک فیملی کے میں ایک پاسٹر ہوں تو میرا پاسٹر بھی ہونا چاہیے, میرے بچوں کا پاسٹر بھی ہونا چاہیے. بالکل. ٹھیک ہے. اور یہاں خدا کی تعریف ہو کہ ایسے بہت سارے خدام ہیں جن کو یہ خدا نے شعور دیا ہوا ہے. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. جو ابھی ہم ورشپ کی بات کر رہے تھے کہ ورشپ میں لوگ جو ہے اپنی مرضی سے ورشپ کرتے ہیں, تو آئی بلیو کہ خدا کی خدمت بھی جو غلط طور سے تب ہوتی ہے جب ایک پاسٹر کا پاسٹر نہیں ہوتا. جی. میرے سر پہ کوئی نہیں ہے, میرے دل میں جو آئے گا میں کروں گا, تو مجھے کوئی بولنے والا نہیں ہے کہ رائنر آپ غلط کر رہے ہو. تو آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا کہ ایک پاسٹر کا بھی پاسٹر ہونا ضروری ہے. ہر لیڈرشپ کے اوپر ایک لیڈرشپ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, تاکہ وہ بیلن, کیا آپ نے وہ ورڈ استعمال کیا تھا جس سے آپ کی پٹائی ہوئی تھی؟ وہ تھا, اس کو کہتے ہیں متحر مارنے والا کوئی ہو, پنجابی میں کہتے ہیں متحر. میرے اپنے پاسٹر سے کچھ دن پہلے ہم کوئی ایشو ڈسکس کر رہے تھے کسی اور کا, تو جب انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسا ایسا ہوا, تو میں نے کہا آپ نے کم ڈانٹا ہے, زیادہ ڈانٹے. اور پھر میں نے ان کو کہا پاسٹر جی اگر آپ کو کبھی بھی میرے اندر لگے نا, تو آپ اٹ ول بی مائی پلیجر کہ آپ
کھلے عام جو ہے نا مجھے جس طریقے سے ڈانٹ سکتے ہیں, ذلیل کر سکتے ہیں, کریں, کیونکہ خدا نے آپ کو یہ رائٹ دیا ہے, آپ کا رتبہ ہے کہ آپ یہ کر سکیں. تو دس از آلسو سم تھنگ ریئلی ویری امپورٹنٹ کہ والدین بچوں کو, جوانوں کو, ان کو کچھ امپورٹینس نہیں دیتے. کہتے ہیں ابھی تو بچے ہیں, جب بڑے ہوں گے, بالغ ہوں گے, تب یہ سارے کام کریں گے, تب کلام پڑھیں گے. لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ چھوٹی عمر سے بھی جو ہے بچہ خدا کے ساتھ غزل و چل سکتا ہے. غزلات کی کتاب میں ایک ورس ہے کہ ہمارے لیے لومڑی بچوں کو پکڑو, ان لومڑی بچوں کو جو پاکستان کو خراب کرتے ہیں. اور اس کا جو ہبرو ٹیکس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نابالغ استادوں کو پکڑو. اوکے. جو کہ ہماری نسل کو وہ خراب کر رہے ہیں. واو. تو آج کیونکہ زیادہ تر جو ساری گفتگو ہم کر رہے ہیں اس میں ایک کی پوائنٹ یہ بھی ہے کہ نابالغ استاد بہت آگے ہیں. بالکل. چاہے اس کو کلام سنانے میں آپ کر لیں, چاہے آپ اس کو چرچ میوزک میں کر لیں, ٹھیک ہے, بالکل, چاہے آپ اس کو کسی بھی پروفیشنلزم میں کر لیں. ویری ٹرو. تو نابالغ لوگ جو ہے نا وہ ہمیشہ نقصان کا باعث ہے. اور کتنی عجیب سی بات ہے کہ جیزس نے گاسپلز میں بھی بولا کہ ایسے استادوں سے وارننگ دی, اور باقی آپ شاگردوں کے رسولوں کے جتنے خطوط پڑھتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں وارننگ دیے جا رہے ہیں کہ غلط استادوں سے, جھوٹے نبیوں سے جو ہے ہوشیار رہنا. اور ایک بک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میرے چرواہوں نے میرے پاکستان کو برباد کیا ہے. تو آج کیونکہ جو نہ ماننے والی جو روح آ گئی ہے نا, ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے میں جو ہم ہچکچاہٹ محسوس کر رہے ہیں, ہمیں جھجک محسوس ہو رہی ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ چیزیں نہیں پڑھی کہ ہم نے ایک دوسرے کو کیسے قبول کرنا ہے. رائٹ. اور جہاں فاصلے بڑھ رہے ہیں وہاں اس بات کو بھی فاصلہ بڑھنے کا بھی ہمیں سمجھ ہونی چاہیے کہ کیونکہ میں اگر آپ کی بات کو نہیں مانتا یا آپ میری بات کو نہیں ماننا چاہتے تو وہاں فاصلہ بڑھ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ چلے پھر عزت احترام تو قائم رہے نا, تو ٹھیک ہے پھر جیسے چل رہا ہے ویسے, لیکن یہ نقصان کا باعث. ٹھیک ہے. اور آج تو یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد ہی نہیں مانگنا چاہتے اور ایک دوسرے کی مدد کرنا ہی نہیں چاہتے, قبول ہی نہیں کرنا چاہتا کہ ہمیں مدد کی ضرورت. وہ کہتا ہے میری مدد کرے گا اب یہ شخص یا ٹھیک ہے. وہ پنجابی جو کہتے ہیں مہدی کی چارپائی دے تھلے پیدا ہویا. نو 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 نو, ہمیں ایک بلیور کی زبان بولنے کی ضرورت ہے, ایک ایماندار کی زبان بولنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہے. اگر ہم آج یہاں زمین پر رہ کر ایز اے کلیسیا کام کر رہے ہیں تو ہم خدا کی مدد میں اس کی مدد سے ہی کام کر رہے ہیں, لیکن ہم خدا کے مددگار ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ایک دنیا کا بہت بڑا خادم ہے, وہ کہتا ہے یا تو آپ لوگوں کو بچانے میں خدا کی مدد کر رہے ہیں یا آپ لوگوں کو برباد کرنے میں شیطان کی مدد کر رہے ہیں. ویری گڈ سینگ, ویری گڈ پوائنٹ. تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں, آپ کس کے ساتھی ہیں, آپ کس کی مدد کر رہے ہیں, بچانے میں یا بگاڑنے میں. رائٹ. ٹھیک ہے. تو اس لیے ذرا ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو چیک اینڈ بیلنس کریں, اپنا ہوم ورک کریں, کو بیٹھیں خدا کے قدموں میں بیٹھ کر کچھ وقت گزاریں, کچھ سیکھیں, کچھ اپنی ڈانٹ ڈپٹ کروائیں, کچھ سلیقہ طریقہ آئے. خدا کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے بھی اپنا وقت دیا وائے, تاکہ یہ باتیں جو آپ بھی اب ایک استاد کے رتبے پہ ہیں تو یہ باتیں لوگوں کے سامنے آئے. اب یوٹیوب پہ جائے گا, انٹرنیٹ پہ جائے گا, تو ابھی نہیں آنے والے سالوں تک جو ہے لوگ یہ باتیں سنتے رہیں گے. اینڈ آئی اگری 100% کہ یہ بہت ضروری ہے. اور وہی جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ ایک پاسٹر کا پاسٹر ہونا ضروری ہے, ایک پاسٹر کے اوپر بھی پاسٹر ہونا ضروری ہے. جس طرح آپ اپنے استادوں کا ذکر کر رہے ہیں, ان کی شکر گزاری کر رہے ہیں, آپ کے اپنے چرچ کے علاوہ آپ دنیا گھومتے ہیں, مختلف چرچز میں جاتے ہیں. اسی بات سے اگلی بات میں نکال رہا ہوں کہ اگلی جنریشن پہ جیسے آف کورس آپ کے چرچ میں اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اگلی لیڈرشپ کون ہے, کون مجھے ریپلیس کر سکتا ہے, کون اس پوزیشن کو فل کر سکتا ہے. تو ان اے براڈر سینس کیا آپ یہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل بالکل. اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں خدا باپ کا کہ وہ چیزیں جو ہم کرتے آئے ہیں
جوتیاں اٹھائیں, دریاں بچھائیں, چرچ کی صفائی کی اپنے بزرگوں کے ساتھ ایک لمبا پیریڈ کر کے, اور آج تک بھی وہی خادمانہ رویہ اپنایا ہوا ہے ہم نے. میں بہت سارے خادموں کو سنتا ہوں جب, تو اکثر کہتے جی نہیں اب ہمارا کام نہیں ہے کرسیاں سیدھی کرنی, یا ہمارا کام نہیں ہے جوتیاں سیدھی کرنی, ہم کر چکے ہیں اب آگے نہیں. ہمیں خادمانہ رویے کے اندر رہنا ہے اور اپنے پیچھے آنے والوں کو یہ میسیج دینا ہے کہ اگر یہ خادم جو اتنے سال خدمت کر کے بھی یہ کرنا نہیں بھولا, تو ہمیں ان کو ساتھ اس نمونے میں آگے بڑھنا ہے. Praise the Lord. Praise the Lord. ٹھیک ہے, تو اگر آپ اس کو سٹاپ کر دیں گے تو وہ پھر ایک خادمانہ رویہ جو ہے نا وہ ڈکٹیٹر شپ کے رویے میں آ جائے گا, بالکل ایک حکمرانہ رویے میں آ جائے گا. تو میں آج بھی جب چرچ میں جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں کرسی سیدھی نہیں ہے, میں جا کے کرسی سیدھی کر دیتا ہوں. صحیح. ٹھیک ہے, میں دیکھتا ہوں ڈسٹ ہے تو میں خود ہی پکڑ کے اس کو صاف ڈسٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, okay. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے لیے ایک نمونہ ہونا چاہیے. اور آج خدا کا شکر ہے ہمیں ایسے بہت سے خادم مل گئے ہیں, نوجوان مل گئے ہیں, بہنیں بیٹیاں مل گئی ہیں, ان کو پتہ ہے کہ نہیں بھائی پاسٹر جو ہے وہ خود بھی آ کے آج بھی ہمارے ساتھ چرچ کی صفائی کرتے ہیں, ایک ایک چیز پر ان کی نظر ہے. Praise the Lord. میں میوزک کے حوالے سے بھی بات کر دوں, جب ہم نے شروع میں بڑے اچھے استادوں سے ہم نے سیکھا, ان کے زیر سایہ رہے اور بڑے نفیس لوگ تھے. ٹھیک ہے, نہ وہ گالیاں دیتے تھے, نہ وہ پان کھاتے تھے, نہ وہ سگریٹ پیتے تھے, نہ وہ ہمیں یہ کہتے تھے کہ اپنے محلے چ ذرا لائیں یار ہیں. نو 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 نو, وہ بڑے اچھے اور سلجھے ہوئے اور سیکھے ہوئے لوگ تھے. تو مجھے یاد ہے ایک استاد تھے ہمارے, تو انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی. انہوں نے کہا کہ عبید تھوڑا کر لینا لیکن ستھرا کر لینا. ویری گڈ. یہ نہ ہو کہ زیادہ کے چکر میں جو سیکھا ہے وہ بھی بگاڑ دیا جائے. وہ ایک استاد کے پاس دو شاگرد چلے گئے, تو انہوں نے کہا جی استاد جی اسی تاڈے کو آئے ہیں سیکھن واسطے, سانو کوئی عزت سوا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں سکھاؤں گا. تو دونوں کا انٹرویو لیا, تو ایک سے پوچھا ہاں بھائی تو نے سیکھا ہے پہلے؟ اس نے کہا جی سیکھا ہے. تو تیری فیس جو ہے نا وہ 3,000 ہے, اور جو نہیں سیکھا تھا اس کو کہا تیری 1,500 ہے. تو جو سیکھا ہوا تھا وہ ناراض ہو گیا کہ جی یہ کیا بات ہوئی, میری 3,000 ہے, اس کی 1,500 ہے, اس کو آتا بھی کچھ نہیں ہے. تو اس نے کہا جو 1,500 رکھا ہے نا میں نے تیرا, وہ جو تو نے سیکھا ہے اس کا نکالنے کا ہے, اور 1,500 نیا ڈالنے کا. رائٹ. تو آج لوگ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں اور وہ کرنے کے اندر جو اچھا کر چکے ہیں اس کو بھی بگاڑ رہے ہیں. رائٹ. تو آج ہمیں چرچ کے حوالے سے بھی یا دوسرے اداروں کے حوالے سے بھی یہ جاننا اور سمجھنا ضروری ہے کہ اچھے کے چکر میں جو آپ نے کیا ہے نا اس پر بھی پانی نہ پھیر دیے. رائٹ 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 رائٹ. ٹھیک ہے, اس لیے میں کہا کھل دل کے ذرا تھوڑی گل بات ہو جائے. بہترین. تے او اسی بہت سارے لوگاں نوں تسی دیکھو کہ بھائی انہاں نے اچھے دے چکر دے وچ او جڑا پچھلا سی نا انہوں بھی بگاڑ لیا. رائٹ. اور لوگ آج ایک سوال اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ کیا ہے, اس کو کیا ہوا. تو ادارے ختم ہو گئے, شخصیات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, آج ہر جو حل ہے وہ ہم عدالت میں کرنا چاہتے ہیں. ہر ایک کام کا شخصی ہو, خاندانی ہو, ڈینومینیشنلی ہو, کوئی بھی ہے, آسان حل ہے خدا کی عدالت میں نہیں جانا کہ جی ہم اس کو عدالت میں لے جائیں. تو اچھا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہمبل کریں, عاجز کریں. اگر واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خدا کے خادم ہیں, چنے ہوئے بلائے ہوئے لوگ ہیں, آپ پاسبانی خدمت کر رہے ہیں یا تھرو ورشپ خدمت کر رہے ہیں, یا آپ کسی بھی انسٹیٹیوٹ کو چلا رہے ہیں, ادارے کو چلا رہے ہیں, خدا نے آپ کو سورس دیے ہیں, انکم ریسورس دیے ہیں, جیسے بھی آپ سمجھ لیں آپ کے اندر سکلز ہیں, تو ہمبل ہو جائے. کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ آدمی کا غرور اس کو پست کر دیتا ہے. بالکل. Pride comes before اور آج the fall. کتنے لوگ ہیں جو اپنے غرور کی وجہ سے پست ہو رہے ہیں, اور پھر ہمارا بہانہ یہ ہے کہ جی کسی کی نظر لگ گئی ہے. کسی کی نظر نہیں لگ گئی, آپ خدا کی نظر میں نہیں رہے, آپ خدا کے ہاتھ کے نیچے نہیں رہے, بالکل. اس لیے آپ کو مار پڑ رہی ہے.
رائٹ. اور جو خود کسی ایسی چیز میں پھنس گئے ہیں, ایسی باتوں میں پھنس گئے ہیں. اب شیطان کی وقت اتنا زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس. شیطان کی جو حکمت عملی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے جی, ایز اے بلیور ہوتے ہوئے, کیونکہ بائبل مقدس میں شیطانی حکمت, نفسانی حکمت اور دنیاوی حکمت کی بات کی گئی ہے. رائٹ. اور شیطانی حکمت یہ ہے کہ اگر میرا کچھ نہیں رہا تو رہنا میں نے تیرا بھی کچھ نہیں دینا. تیرا بھی نہیں کچھ رہنا. رائٹ. ٹھیک ہے, اگر میرے پاس کچھ نہیں بچا تو رہنا میں نے تیرے پاس بھی کچھ نہیں دینا. اور یہی حال اس نے سلیمان بادشاہ کے سامنے ان عورتوں نے, جو ایک عورت تھی اس نے یہی حکمت استعمال کرنے کی کوشش کی, تو اپنا تو مار لیا, اپنا تو کچھ نہیں رہا, اس نے کہا رہنے میں تیرا بھی کچھ نہیں دوں. تو یہ خدا کی حکمت ہے جس نے اس بچے کو بچا لیا. تو اسی حکمت کو خدا نے استعمال کر کے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ساری دنیا کو بچا لیا. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. تو اگر ہم خدا کی حکمت کو استعمال کریں گے تو ہم اداروں کو بھی بچا لیں گے, بالکل, ہم کلیسیاؤں کو بھی مضبوط کریں گے, ہم اپنے یوتھ کو بھی مضبوط کریں گے, اپنے بزرگوں کو بھی مضبوط کریں گے. ہم ہر طرف خدا کی حکمت سے لوگوں کو محفوظ اور محافظت میں لا سکتے ہیں. اور اگر ہم نے اب شیطانی حکمت, دنیاوی حکمت اور نفسانی حکمت استعمال کی تو جو آج ہمارے سامنے حال ہو رہا ہے پھر اسی کے اندر ہم بڑھتے چلے جائیں گے. تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ کے اس پروگرام کے تھرو کچھ باتیں, شارٹ باتیں, کچھ تلخ باتیں بھی اور کچھ یہ باتیں کرنا سیکھنے والی باتیں بھی ہم نے کی ہیں, بہت زیادہ ضروری ہیں. اور اسی سے ریلیٹڈ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ بہت عرصے سے خدمت میں ہیں, جیسے ہم نے پہلے کہا کہ پتہ نہیں کتنے چرچز میں آپ جا کے خدمت کرتے ہیں, کلام بھی سناتے ہیں. اگر میں پوچھوں کہ کوئی ایک ایشو جو آپ کو دکھائی دیتا ہے یا جس کا بوجھ آپ کے دل میں ہے, واٹ وڈ دیٹ بی؟ کہ ایک مسئلہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کلیسیاؤں میں یا جوانوں میں, بزرگوں میں, کمیونٹی میں, واٹ وڈ دیٹ بی؟ جو زیادہ مسائل تو خیر بہت زیادہ ہیں اور نظر بھی آتے ہیں, لیکن جو ایک میرے بہت زیادہ ہرٹ کرنے والی جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ سنجیدہ نہیں ہیں. اور جب تک آپ کے اندر سنجیدگی نہیں آتی آپ پاکیزگی کے اندر نہیں بڑھ سکتے. آپ کون سی سنجیدگی کی بات کریں؟ چرچ میں آ کے بیٹھنے کی سنجیدگی؟ ہر ایک بات میں, اوکے, ہر ایک بات میں ہمیں سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے. رائٹ. ٹھیک ہے, اور جب تک ہم سنجیدہ نہیں ہوں گے ہم پاکیزہ نہیں ہو سکتے. گڈ پوائنٹ. اور جب تک ہم پاکیزہ نہیں ہو سکتے ہم خدا کو پسند نہیں آ سکتے. تو خدا نے ایک معیار کھینچا ہوا ہے کہ جو میرے پاس آنا چاہتا ہے وہ مجھے پاک جانے, میری تقدیس کو سمجھے. تو آج دیکھ لیں کہ چرچ کے اندر جو لیڈرز ہیں وہ بھی غیر سنجیدہ ہیں. ٹھیک ہے, شاید لوگ اس بات کو غلط سمجھتے ہیں جب دعائے ربانی نا کہ تیرا نام پاک بنا جائے, تو وہ سمجھتے ہیں نام پاک رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ چرچ میں داخل ہو تو خدا کا نام سنجیدگی سے لو, کتاب مقدس کو سنجیدگی سے رکھ دو. ان کو یہ نہیں سمجھ آتا کہ خدا کا نام پاک رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کو بھی تو پاک رکھو, آپ کی گواہی بھی تو پاک ہو. کیونکہ سنجیدگی جب تک نہیں آئے گی تو ہم سارے ریلیشن میں پاک نہیں ہو سکتے ہیں. تو اسی پیالے میں ایک چرچ کی بیٹی اور ایک بیٹا شامل ہوتے ہیں, رائٹ, لیکن ان کے ریلیشن پاک نہیں ہے. رائٹ, اس کا مطلب ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے. بالکل. اگر ایک سگا بہن بھائی جو ہے وہ بہت ہی کوئی گرا ہوا شخص ہوگا, جیسے داؤد کے بیٹے نے اپنی ہی بہن کے ساتھ جبرن ہم بستری کی, تو یہ تو ایک بہت بڑی کوئی بگاڑ کی نسل ہوگی جو انہوں نے یہ کام پکڑا ہوا ہے کہ اپنی ہی سگی بہن کے ساتھ. لیکن وہ ریلیشن تو مرنے کے بعد ختم ہو جائے گا, روحانی ریلیشن تو آسمانوں پر بھی قائم رہنا ہے. بالکل, بالکل. تو یہ سنجیدگی نہیں ہے کہ پادری کا بھی ایک چرچ کی بیٹی کے ساتھ غلط ریلیشن ہونا یا چرچ کی کسی عورت کے ساتھ. میں سنجیدگی کی بات کر رہا ہوں. رائٹ, رائٹ, یو رائٹ. عبادت اکٹھی کر رہے ہیں, کلام اکٹھا سن رہے ہیں,
شاعربانی میں شریک ہو رہے ہیں لیکن کردار پاک نہیں ہوئے, مزاج پاک نہیں ہوئے. اس کی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے؟ کیا ان کی ڈسائپلنگ یا ان کی تربیت صحیح نہیں ہوئی؟ ان کے پاس اچھے استاد نہیں تھے؟ انہوں نے شاید یہ سمجھ لیا کہ اس میں ریلیکسیشن ہے, کہیں نہ کہیں کوئی خداوند اتنا بھی سخت نہیں ہے کہ وہ گناہ معاف نہ کرے. داؤد کا معاف کر دیا تو ہمارا بھی معاف کر دے گا. بڑی لوگ مثالیں دیتے ہیں نا, بڑی مثالیں بڑے ہیں لوگوں کے پاس, مثالیں بھی بڑی ہیں اور مسالے بھی بڑے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مثالیں بہت اچھی ہے, آپ لوگوں کی مثالیں دیں لیکن خود مثال بن جائیں, کہ لوگ آپ کی مثال دیں کہ نہیں یہ خدا کا سچا خادم ہے, یہ خدا کی سچی خادمہ ہے, یہ واقعی سنجیدہ ہے اور اس کی زندگی سے مسیح کی پاکیزگی کی جھلک آتی ہے, خوشبو آتی ہے. آمین. تو اس سنجیدگی کی کمی ہے. آئی گیس کیا آپ کو لگتا ہے ان لوگوں کے لیے رول ماڈلز کافی ہیں پاکستان میں؟ اگر ہم صرف پاکستان بالکل, کی ان بات کو کریں, اگر وہ تھوڑا سا جھنجھوڑیں تو ایسے لوگ ان کو مل جائیں گے جو با کردار رہے, با اخلاق رہے, با وفا رہے. خدمتوں میں بڑی بڑی ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں لیکن انہوں نے اس پاکیزگی کا, اس سنجیدگی کا, اس کا دامن نہیں چھوڑا. لوگوں کو یہ بھی تو لگتا ہے کہ لیٹس جسٹ سے کہ میں ایک ایسے چرچ کا حصہ ہوں جہاں کے پادری میں پاکیزگی یا سنجیدگی نہیں دکھ رہی, جی, اور ان کو کوئی دانا شخص آ کے بولے کہ یار ایک اچھا استاد ڈھونڈ لیں یا کوئی اچھی اسپرٹ فیلڈ آپ کلیسیا ڈھونڈ لیں, تو لوگوں کا بیانیہ یہ آتا ہے یہ تو ہمارے آباء و اجداد کی کلیسیا ہے, جی, ہم یہاں پلے بڑھے ہیں, اس کو کیسے چھوڑ دیں؟ تو یہ بھی ایک بعض اوقات پرابلم آتی ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر میں ایک اچھی سچی اسپریچول کلیسیا ڈھونڈنے نکلوں گا, اپنی کو چھوڑ دوں گا تو شاید وہ کوئی گناہ کر رہا ہے, کچھ غلط کام کر رہا ہے. تو یہ بھی آئی گیس اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہمارے جتنے بھی پرانے بزرگ تھے انہوں نے بھی فائٹ کی ہے. بالکل, انہوں نے بھی اپنے گھروں سے نکال دیے جانے کی دھمکیاں, اور کئی نکال دیے گئے, رائٹ, لیکن انہوں نے کیونکہ تعلیم کو جانچ لیا, تعلیم کو پا لیا, اور انہی کی نسلوں سے آج پاکستان کے اندر لوگ کھڑے ہیں اور ان کی نسلوں سے لوگ نکلے ہیں اور خدمت کر رہے ہیں. جو آپ کا سوال ہے نا کہ لوگ اس طرح کی, ہاں ایسا ہوا ہے, ضروری بھی ہے, ایسا ہوا ہے کہ جی یہ تو ہمارے باپ دادا کا چرچ ہے, یہ ہمارے باپ دادا نے چرچ بنایا ہے اور ہمارے باپ دادا یہاں خدمت کرتے رہے ہیں, کیسے ہم چھوڑ دیں ہم. اچھا, لوگوں کے یہ بھی بڑے ہیں کہ جی ہمیں جنازہ کون پڑھائے گا اور ہمارے نکاح کون کرے گا اور ہمارے یہ کیسا ہوگا, وہ کیسا ہوگا, آپ کا تو ریکارڈ اچھا نہیں ہے, یہ ریکارڈ اسٹرانگ ہے. 40 50 کا ریکارڈ بھی پیچھے سے نکال لیتے ہیں. یہ نجات پانے کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں بھائی, نہیں ہے, بالکل بھی ضروری نہیں. وہاں آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اچھی تعلیم کہاں سے ملے گی, ہم کیسے مسیح میں میچور ہوں گے, ہم کیسے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی یہ چیلنج ہے. اگر کوئی بیٹی اچھے خادم کو سن لیتی ہے, وہ اس کے چرچ میں جانا, اس کے خاندان کے لوگ ہی اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. تو میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ اگر ایک چرچ کی اچھی تعلیم پا کر ایمان میں مضبوط ہو رہی ہے وہ بہتر ہے, یا وہ آپ کے ساتھ رہ کر کوئی اور طرح کے کام کرے وہ بہتر ہے؟ بالکل بالکل, ٹھیک ہے. واو, ہمارے چرچ کو آپ جانتے ہیں, چرچ کے لیڈرز کو بھی جانتے ہیں, تو ایک زمانے میں بہت زیادہ یوتھ اکٹھی ہونے لگ گئی, تو بہت سارے جوان تبدیل بھی ہوئے, چینج بھی ہوئے, گناہوں سے معافی مانگی. پھر اس لڑکے کے ایک یوتھ کے لڑکے کے گھر میں ڈیتھ ہوئی, تو چرچ پہلی بار اس کے گھر والوں سے ملنے گیا. وہ اکیلا ہی آتا تھا, گھر سے کوئی نہیں آتا تھا. جب اس کے گھر گئے تو پتہ لگا کہ جب بھی ان کے گھر میں کوئی تہوار ہوتا ہے نا, مطلب کسی کی شادی بیاہ کا وقت آتا ہے, تو جو ان کی ایکسٹینڈڈ فیملی ہے, چاچے تایوں کے بچوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. تو اس دنوں اس کے گھر کیوں گئے؟ کیونکہ اس کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تھی روڈ ایکسیڈنٹ میں, اور کچھ دنوں کے بعد بھائی کی شادی تھی یا غالباً منگنی تھی. تو جب اس نے یہ بات بتائی کہ ہمارے خاندان میں تو یہ ہوتا رہتا ہے, جب کسی کی شادی منگنی یا بیاہ ہوتا ہے تو کوئی اور جوان جو ہے مر جاتا ہے. اس نے کہا بھی یہ مرا, کچھ عرصے پہلے ایک اور بچہ تھا, اس نے صرف اس بات پہ خودکشی کر لی. اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا لیکن اس بچے نے خودکشی کیوں کی؟ کیونکہ باپ نے جو ہے
اچھے اسکول میں نمبرز نہیں آئے, اس پہ ڈانٹا تو بچے نے جا کے خودکشی کر لی. تو جب اس کو بتایا کہ یار یہ تو بہت ایک طرح سے ہم گارنٹی دے سکتے ہیں کہ یہ ایک روحانی مسئلہ ہے, اسپریچول مسئلہ ہے, اسپریچول وارفیئر ہے, آپ نے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ پھر خیر اس نے بتایا, اس کے گھر والوں نے چرچ آنا شروع کیا تھوڑا بہت, لیکن 4-5 مہینے کے بعد جب صحیح ٹھوس اور سخت تعلیم ملی تو 4-5 مہینے کے بعد شاید انہوں نے فیصلہ کیا نہیں ہم ویسے ہی ٹھیک ہیں, ہمیں صحیح تعلیم نہ دو, اچھی تعلیم نہ دو. اور اگر وہ اس ٹائم فیصلہ کر لیتے, جیسے ان کا بیٹا آ رہا تھا, اس نے اپنی نسلوں کے لیے تو ایک اس نے راہ تیار کر لی جی, لیکن جو دوسرے واپس مڑ کے چلے جاتے ہیں کہ نہیں آسان تعلیم ہی ہمارے لیے اچھی ہے. جا تو کیا ایک ایشو یہ بنتا جا رہا ہے بہت بڑا. لیکن نہیں, ہاں میں کہنا چاہتا ہوں, یوتھ کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ نکلے اور اپنے والدین کو, جب انہوں نے آپ کو تعلیم دلائی ہے تو آپ اس کی پرکھ خود بھی اس پر پرکھ پر کھڑے ہو, والدین کو بھی دیں. اور بڑے ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنے بزرگوں کو, بہو بیٹیوں نے اپنے بڑوں کو جو ہے وہ مسیح کی خاطر جیتا ہے. آج کل ویسے کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے, سنڈے اسکول کے بچے تک بھی اپنے والدین کو جو ہے صحیح جگہوں پر لے کر جا رہے ہیں. سنڈے اسکول کے بچے اپنے دوستوں کو اسکولز وغیرہ میں بتاتے ہیں, پھر وہ آ رہا ہے, تو تھوڑا بہت تو چینج آ رہا ہے وچ از ویری گڈ. تو بٹ آئی بلیو آپ جیسے خدا کے خادم, آپ کی تعلیم, آپ کی کہانیاں سن کے, آپ کی زندگی کے تجربے سے اور لوگ بھی انسپائر ہوں گے. تھوڑی سی ورشپ کی بات کر لیتے ہیں. جب آپ نے خود گانا شروع کیا تو میں صرف آپ سے وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, واٹ واز دیٹ فرسٹ ایکسپیرینس جب آپ نے خود گیت تیار کیا, کیسے ہوا, کیوں ہوا, واٹ ہیپنڈ؟ بس یہ خداوند کا فضل ہی ہے, اس کا بڑا رحم اور ترس ہے کہ خداوند نے یہ شعور بخش دیا کہ پہلے تو ایک میوزک کے استادوں سے سیکھ کر ان کی سمجھ جو ہمیں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے دی, تو اس کو لے کر پھر خداوند نے یہ فضل کر دیا کہ کمپوزیشنز گیتوں کی میں نے, کیونکہ شروع میں جب کمپوزیشنز کی ہیں تو گیتوں کی تو میری اپنی لکھی ہوئی وہ شاعری نہیں تھی, میں نے خود نہیں لکھا تھا. میرے ہم خدمت بھائی مبشر ندیم یوسف جی, ان کے گیت لکھے ہوئے جو ہے, اور مبشر سیمسن ایم سیمی, ان کا ایک گیت تھا بڑا مشہور ہوا, مجھے چھو لینے یا کر دے مسا سے اپنے تو بھر دے. پھر مبشر ندیم یوسف صاحب کے لکھے ہوئے گیت جو ہے, رہائی جنہیں دیتی ہے یسو دا نائے, جدو یسو کرے رہا تے بیڑیاں کھل جاندیاں. اس وقت کتنا میڈیا کا دور نہیں تھا, جب میڈیا کا دور آیا ہے تو پھر وہ گیت منظر عام پر آ گیا کہ جنگ جنہ دی لڑدا یہوہ اور جنگ کدی نہیں ہار دے, بادشاہاں دو بادشاہ. جب میں نے خود سے لکھا گیت, جو پہلا گیت میں نے لکھا, میں تیرے بڑے کاموں کا چرچا کروں گا, تیری شان اقدس کی تعریف کروں گا, تو یہ ایک گیت جو ہے پھر وہ میں نے لکھا. پھر اس کے بعد کئی گیت خداوند نے دیے, کمپوزیشن کی. تو آج خداوند کی تعریف ہو کہ ایک لطف آتا ہے جب خود سے لکھا جائے, خود سے کمپوزیشن بنائی جائے, تو اس کی ایک بلیسنگ ہی ہو. میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ زبردستی تو نہیں بیٹھتے ہو کہ آج تو میں گیت لکھ کے ہی چھوڑوں گا؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں. میں وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں نوجوانوں کے لیے, اسپائرنگ ورشپرز کے لیے. اس کا آپ دیکھ لیں اثر کہ ادھر سے لکھتے ہیں, ادھر سے گاتے ہیں, دوسرے دن لوگ بھول جاتے ہیں. بالکل ایسی. لیکن جو گیت واقعی خدا کی رفاقت میں بیٹھ کر اس کی ذات کے لیے, اس کی بیٹے کی ذات کے لیے, روح القدس کی ذات کے لیے لکھے جاتے ہیں, وہ آج بھی دلوں پر راج کر رہے ہیں. میں اسی پوائنٹ پہ آنا چاہ رہا تھا جو آپ نے خدا کے ساتھ رفاقت والی بات کی نا, کہ شاعری ہو, سرمن ہو, جو بھی ہو, خدا کی رفاقت میں وقت گزاریں گے تو پھر صحیح طریقے سے آئے گا, اثر والا آئے گا. ایسا نہیں کہ بس انسانی سوچ بیٹھے بنا لیا اور چلو وہ کریں. تو آپ کا یہی پروسیس ہے, یو اسپینڈ ٹائم ود گاڈ, اور پھر خدا جب دل میں ڈالے تو یو اسٹارٹ ڈوئنگ دیٹ. تو اس کے لیے خدا کا شکر ہو. ایک وقت وہ بھی ہم نے دیکھا کہ ہم خادموں کے لکھے ہوئے گیت گاتے ہیں, گاتے تھے, گاتے رہیں گے. جب خدا نے ہمیں فضل کیا کہ ہم کمپوزیشن دے کے, لوگوں کو شاعری دے کے گیت گئے, تو لوگ آ رہے ہیں,
آج خداوند نے ہمیں یہ یہاں اس کے کہ آج لوگ ہمارے لکھے ہوئے گیت جو ہیں وہ گانا پسند کر رہے ہیں. ابھی ایک ہمارے شہر کے خادم ہیں تو انہوں نے میرا ایک لکھا ہوا دعائیہ کورس جو ہے اس کو ریکارڈ کیا ہے. بہت جلد وہ آنے والا ہے. اچھا آنے والے. ٹھیک ہے. میرے پیارے یسوع روح کا رتا, تو اس کی بلیسنگ ان کو ملی تو انہوں نے کہا جی میں اس کو, تو ہمارے لیے یہ شرف ہونا چاہیے. اصل میں بات تو یہ ہے کہ کام وہ کریں جو دیر پا ہو, مضبوط ہو, جس کے اثر کے اندر لوگ رہیں. بالکل. تو آج تو ایک ریکارڈنگ روم میں جاتے ہیں لوگ کہ جی میں گیت گانا چاہنا, اور ایک کیمرے والا پکڑا اور گیت کیا اور چل بھائی ٹھیک ہے, اور اگلے دن ہی پھر ان کا نیا گیت آیا ہوتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں, پھر میں نے بات جیسے میں نے پہلے کر دیا کہ آپ خدا کے لیے کر رہے ہیں یا خدا کے ساتھ کر رہے ہیں, یا تو یہ پھر آپ وقت بتا دیتا ہے. بالکل. پاسٹر جی زندگی کا کوئی ایسا تجربہ یا ایسی ٹیسٹیمونی جس نے آپ کو ہلا کے رکھ دیا ہو آپ کی خدمت کے سفر میں, ایسی کوئی بات؟ بہت ساری کوئی ایک بات باتیں ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. مجھے یاد ہے کہ, اور یہ خوشی کی بھی بات ہو سکتی ہے, غم کی بھی بات ہو سکتی ہے. سو اینی تھنگ جو آپ کو لگتا ہے کہ جوانوں کی سننے کے لیے ضروری بات ہے. غم کوئی بھی اینی ایکسپیرینس جس سے آپ کی جس سے آپ کی زندگی میں کچھ ایسی. میں یہ سمجھتا ہوں, آپ شروع میں ہم جب بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ باتوں پہ ہم ڈسکس کر رہے تھے. مجھے ایک دفعہ کرنٹ لگ گیا. اوکے. اور گھر میں میرے ایک کزن آئے ہوئے تھے فیصل آباد سے. انہوں نے جب دیکھا کہ مجھے کرنٹ لگ گیا فریج کے ساتھ, تو میرا مطلب یہ سمجھے کہ میں مجھے یہ یاد ہے کہ میں بس ختم. تو وہ ایک طرف سے میرے لیے ایک بڑی نا حیران کن بات تھی کہ انہوں نے مجھے زمین پہ لٹایا اور مجھے جیسے بھی وہ کر سکتے تھے جو. تو جب میں ہوش میں آیا تو مجھے یہ سمجھ لگی کہ یہ واقعہ نا مجھے کچھ سکھا رہا ہے. اوکے. کتنے بڑے تھے آپ اس ٹائم؟ میں 15-16 سال کا تھا. ٹھیک ہے. اسی کے دوران کا یہ واقعہ ہوگا, یا اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں 14-15 سال. صحیح. وہ میری زندگی کا ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ خداوند نے مجھے اگر زندگی دی ہے تو پھر خداوند کچھ میری زندگی سے مقصد رکھتا ہے, چاہتا ہے. تو سم ٹائم ہمیں جھٹکے جو لگتے ہیں نا, بالکل بالکل ٹھیک ہے, پینٹیکاسٹل چٹکے نہیں مار رہے, وہ سمسون نہیں مارن ڈیا سے. آج کل ذرا پینٹیکاسٹل چٹکے بڑے آ گئے ہیں لوگوں, لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ خدا کا روح ان سے جدا ہو گئے. بالکل. تو اگر ہم واقعی اپنی زندگی کے ٹرننگ پوائنٹس کو سمجھ جائیں کہ نہیں خدا نے مجھے کیوں زندگی دی ہے, تو پھر ہمیں جینے کا مقصد مل جاتا ہے. ایمین ایمین. تو مجھے جینے کا مقصد مل گیا. پریز دی لارڈ. کہ مجھے اپنے خداوند کی خدمت کرنی ہے, اس کے ساتھ رہنا ہے, وقت گزارنا ہے, تاکہ میں جو زندگی اس نے مجھے دی ہے, جو زندگی اس کی امانت ہے, اس لیے داؤد کہتے ہیں کہ جب تک میرا وجود ہے میں اپنے خداوند کی مدح سرائی کروں گا. پریز دی لارڈ. اور مقدس پالوس نے تو پھر اور واضح بیان کر دیا کہ جینا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع ہے. پریز دی لارڈ. آپ نے اتنی خوبصورت بات کر دی, تو اسی خوبصورت بات پر جو ہے اس گفتگو کا, اس سیشن کا جو ہے ہم اینڈ تو نہیں بولوں گا ٹو بی کنٹینیوڈ کر لیتے ہیں. فیوچر میں خدا نے موقع دیا تو بیٹھیں گے اور بھی باتیں کریں گے. بٹ پاسٹر عبید صادق, تھینک یو سو مچ. میرے لیے ایک بہت آنر اور برکت کی بات ہے کہ آپ کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا, اور آپ نے جو عاجزی کی جو اور ہمبلنس کی بات آپ نے شروع میں کی تھی, تو آپ نے اپنا وقت یہاں دے کر وہ بات پروف بھی کی. تھینک یو سو مچ. خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے. مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی آپ کی اس سٹنگ کے ساتھ, اور امید ہے کہ دوبارہ ہم ضرور خداوند میں اس سٹنگ میں دوبارہ بیٹھیں گے اور بات چیت کریں گے. آمین. پریز دی لارڈ. تھینک یو سو مچ.
اور اگر یہ دیکھ کر آپ کی دل میں کوئی بھی ایسی بات ہو جو آپ کے دل کو جس نے چھوا ہو تو پلیز اپنے عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے ضرور اس کو شیئر کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو.